अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल इंतहाए इश्क पार्ट नंबर 58 आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आज का पार्ट बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है। एक अरसा हुआ था ये सब सहती आ रही थी उस उम्मीद के साथ कि वो कभी तो उसकी कदर करेगा, कभी तो उसकी मोहब्बत के आगे घुटने टेक देगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हर बार वो उसकी तरफ जाती थी, उससे बात करती, उसकी नाराजगी बर्दाश्त करती, और अब वो उससे एक बार नाराज हुई और वो उसे मना ही नहीं रहा था। हमेशा वो उसकी तरफ बढ़ी थी, क्या वो एक बार उसकी तरफ नहीं बढ़ सकता था? आज पहले वो उसे मनाती आई थी और एक बार उसे मना नहीं सकता था। वो सोचने लगी थी कि आज वो खामोश थी, पर वो खामोश थी। अगर वो भी उसकी तरफ ना बढ़ी तो उसकी राह में ना आती तो वो उसे कब का भूल ही जाता कि दुनिया में कोई महानूर नाम की लड़की भी है जो उसकी दीवानी है, जो उसकी मोहब्बत के इंतजार में बैठी है। अगर वो खुद उसकी तरफ ना बढ़ती तो उनका ये रिश्ता कब का खत्म हो चुका होता। एक लंबा अरसा उसने ये सब बर्दाश्त किया था, पर आखिर कब तक बर्दाश्त करती? उसका भी तो दिल है, उसे भी तकलीफ होती है। उसकी तरफ भाग भाग कर अब थकने लगी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि कभी तो ऐसा हो कि वो शख्स चलकर उसकी तरफ आए, उसे मनाए, उससे मोहब्बत करे, उसे खुश रखे। क्या वो कभी ऐसा करेगा? ये वो दिल हसरत में लेकर मर जाएगी। उसे अपनी बेबसी, अपनी बेचारगी पर बहुत खूब रोना आ रहा था। वो आवाज का गला घूंट कर खामोशी से आंसू बहाती जा रही थी। वो खामोश सा कुर्सी पर के पीछे कुछ फासले पर खड़ा कितने पल उसकी पुश्त को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर कुर्सी उसके करीब रखकर बैठ गया। महानूर सोचों के गिरदाब में इस कदर फंसी थी कि उसे शहरयार की मौजूदगी का एहसास न हुआ। यहाँ अकेली बैठी आंसू क्यों बहा रही हो? उसकी भारी आवाज पर महानूर की धड़कनें थम गईं। उसने गर्दन फेर कर देखा। शहरयार को देखकर उसकी आंखों पर यकीन न आया। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही वो झट से चेहरा फेर गई। उस शख्स के से तो ही उसके तमाम शिकवे थे, वही तो था। उसके दुख की वजह उसे उसी ने दिए थे। हर दुख उसी का हुआ था। वो अनजान बनकर पूछ रहा था कि रो क्यों रही हो? ऐसे हालात में अब एक आंसू रोए नहीं तो क्या खुशी से नाचता फिरे? तो क्या दुनिया को दिखा कर रहूं, अपना तमाशा बनाऊं? वो तल्ख हुई। रो ही तो मत, तुम रोती अच्छी नहीं लगती। वो नरम पड़ा। मैं तो आपको किसी हाल में अच्छी नहीं लगती, न हंसती न रोती। वो कर्ब से मुस्कुराई। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो माँ। वो आंसू बहाती लड़की को देखकर दिल की बात कर रहा था। ये एहसान मुझ पर न करें, बेकारी नहीं हूं मैं कि आप मेरी झोली में ये मसनूई बातें डालें। शहरयार खान, उसने गुस्से से शहरयार खान को देखा और उसे लग रहा था कि वो उसका दिल रखने के लिए झूठ बोल रहा है। मैं अपना दिल तुम्हें कैसे दिखाऊं कि तुम मान जाओ कि तुम मेरे लिए क्या हो? उसने दुख से महानूर को देखा। मैं आपके लिए आपके पाँव की धूल हूँ, जिसे आप अपनी मर्जी होती है उड़ा लेते हैं, इस यकीन के साथ कि वो फिर से आपके कदमों से लिपट जाएगी। उसके लहजे में अजियत थी। भला कोई अपनी ज़ात के बारे में ऐसी बात कर सकता है? नहीं, पर वो कर रही थी। वो भी उस शख्स के सामने जो शायद उसकी बेबसी पर बाद में हंसेगा। वो कितनी पागल लड़की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तुम ऐसे कैसे इतना बदगुमान हो सकती हो मुझसे? वो तुम मेरे बारे में इस हद तक सोच रही हो? शहरयार ने उसका हाथ थामा। ये सच्चाई है शहरयार, इस सच्चाई को सालों बर्दाश्त किया मैंने। आपको कैसे याद होगा? करने वाला भूल जाता, पर जो सहता है ना, उसे एक एक लम्हा याद आता है। उसके दिलो दिमाग में वो तल्ख यादें, वो बातें बस जाती हैं। उसने शहरयार का हाथ झटक कर अपने आंसू साफ किए जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं एक एक लम्हे की भरपाई करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करूंगा, तुम सब कुछ भूल जाओगी। शहरयार ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। उस एहसान की जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। उसने फिर से शहरयार का हाथ झटका। फिर से शहरयार ने जब से आंखें बंद की। और कैसे मानोगी तुम? उसने महानूर की आंखों में देखा। मुझे मनाने की इतनी बेचैनी तबीयत नहीं लगती शहरयार खान। वो हंस कर उसे गुस्सा दिला रही थी। माँ, उसने वार अंदाज में कहा। छी छी छी, कितना मुश्किल होता है ना
ایک ایسے شخص کو منانا جس سے آپ کو نفرت ہو واقعی بہت بڑا امتحان ہے۔ وہ افسوس سے گردن ہلانے لگی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تم سے نفرت ہے؟ آپ نے، آپ کے لہجے نے پل پل مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ ماہ-نور آپ کو اتنی نفرت ہے۔ آپ نے ہر لمحہ اس کی توہین کی ہے، اسے ٹھکرایا ہے، اس کی محبت کی بے عزتی کی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے ماں، تم میرے دل کے بہت قریب ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ جھوٹ نہ بولیں، سب جانتی ہوں میں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر آگے بڑھی۔ شہریار تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ لمبے ڈاک برتا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ چاہتی کیا ہو تم آخر؟ شہریار نے بے بسی سے پوچھا۔ کہ آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیں۔ وہ چبا کر بولی۔ تمہاری راہوں سے نہیں ہٹ سکتا، تم ہی میری منزل ہو، جہاں بھی جاؤں لوٹ کر تم ہی آؤں گا۔ وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ کون سی کتاب پڑھ کے آئے ہیں؟ کہاں سے یہ ڈائیلاگ سیکھے ہیں؟ یہ کہہ کر تنزیہ ہنسی۔ شہریار کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ میرے دل کی باتیں تمہیں کتابی ڈائیلاگ لگتی ہیں؟ وہ ضبط سے بولا۔ بالکل ڈائیلاگ، جھوٹ، ناٹک ہے سب کچھ۔ اس نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرے ساتھ یہ ڈرامے مت کریں، میں سب۔ وہ اور بھی بولنا چاہتی تھی جب شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ بہت بول چکی ہو تم، آرام دو اب اس زبان کو۔ اسے گھور کر ماہ-نور کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور یہ کیا، کب سے ناٹک ڈرامہ کی گردان لگائی ہے تم نے؟ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ڈیم اٹ۔ آج یا کل نہیں، سالوں سے، تب سے جب سے تم محبت سے واقف بھی نہ تھی۔ میری محبت پر سوال نہ اٹھاؤ، منع کہ کبھی اظہار نہیں کیا، پر میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میری محبت میں اتنی ہی سچائی اور دیوانگی ہے جتنی تمہاری محبت میں۔ وہ حیرت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر اظہار کر گیا تھا۔ ماہ-نور حواس گم تھے۔ وہ اس ٹائم سے محبت کرتا تھا، آج یا کل سے نہیں، ایک عرصے سے۔ کیا یہ سچ تھا؟ ماہ-نور کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو کہہ رہا تھا۔ کب سے نرمی سے سمجھا رہا ہوں تمہیں، پر تم ہو کہ آرام سے بات سننے پر راضی ہی نہیں۔ اب خبردار، جو تم نے میری محبت پر سوال اٹھایا، سوال اٹھاؤں گی تو شہریار پھر کبھی تم اپنے سامنے نہیں پاؤ گی۔ بہت دور چلا جاؤں گا میں، سمجھی؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور اسے کچھ پل نور کی نم آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہاتھ پیچھے کیا۔ اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے واپس کرسی تک لایا۔ اسے بٹھا کر خود بھی کرسی اس کے سامنے رکھ کر بیٹھا۔ پھر خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ آنسو بہانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس کی نم آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ دھمکی دی ہے آپ نے مجھے، محبت کا اظہار کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کب سے نرمی سے سمجھا رہا تھا نا، سمجھی تم نہیں نا؟ تمہیں یہی انداز سمجھ میں آتا ہے شاید۔ وہ ابرو اٹھا کر بولا۔ ہمیشہ اسی انداز میں تو بات کی ہے آپ نے مجھ سے، پھر کوئی انداز سمجھ بھی کیسے سکتا ہوں؟ وہ دب کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، آج میری ساری شکایتیں لگاؤ مجھ سے، میں سن رہا ہوں۔ وہ کہہ کر آگے ہو کر بیٹھا۔ جانے دیں، ساری زندگی گزر جائے گی، اتنی شکایتیں ہیں؟ ماہ-نور نے چپتے لہجے میں کہا۔ مجھ معصوم سے اتنی شکایتیں کیوں ہیں؟ شہریار نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ بات وہ کریں جو ماننے لائق ہو معصوم، اور آپ یہ سن کر کہیں میں مر نہ جاؤں، اس نے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ اس نے ماہ-نور کو دیکھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، سوری بھی کر رہا ہوں، میری طرح معاف کرنے میں وقت نہ لگاؤ اور معاف کر دو اپنے پیارے شوہر کو۔ وہ سنجیدگی سے بات کرتا آخر میں شوق ہوا۔ ماہ-نور اسے دیکھتی رہی۔ لو، آج وہ چل کر اس تک آیا تھا اور اس سے محبت کا اظہار کر کے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ تو اس کی دیوانی تھی، پھر کیوں کر اس کو معاف نہ کرتی؟ معاف کر دیا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ واقعی؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی، وہ مسکرائی۔ دل بالکل ہلکا پھلکا ہو کر مہکنے لگا۔ شہریار نے اسے دیکھا، پھر اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر لب رکھے۔ ماہ-نور کانپ کر رہ گئی۔ محبت کی پہلی مہر لگی تھی، محبت بھرا پہلا لمحہ اس کے بیچ ٹھہرا تھا۔ ماہ-نور کی نظریں جھک گئیں۔ اب کوئی دکھ تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا ماں، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، ہمیشہ چاہتا رہوں گا، وہ محبت سے پر لہجے میں کہتا۔ سکتے میں ڈال رہا تھا، وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ سچی؟ ماہ-نور نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، اب کوئی غلط فہمی ہمارے بیچ نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ویسے شہریار، ماہ-نور نے سوچتے ہوئے پکارا۔ بولے مادام۔ وہ دل و جان سے متوجہ ہوا۔ محبت کا اظہار ایسے نہیں کرتے، اس نے منہ بگاڑ کر کہا۔
شہریار ایک دم کہکا لگا کر ہنسا۔ تم بتاؤ پھر کیسے اظہار کروں؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا، بغیر دھمکی کے، نرمی سے، محبت سے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے بولی، ہوں۔ شہریار نے سر ہلایا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی لٹ کو آہستہ سے کھینچا۔ ماہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ جانے اب کیسے اظہار کرے گا۔ تو ماہ شہریار خان، میں تمہیں دیوانگی کی حد تک چاہتا ہوں، اتنا کہ تمہارے قریب آ کر کسی کو دیکھ لوں تو جل کر جاتا ہوں۔ تمہیں صرف اور صرف اپنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہیں دیکھ کر بھی کبھی چین سے میں نہیں رہا۔ تمہیں ہر تکلیف پر میرا دل درد سے پھٹنے لگتا ہے، پر شاید میں اذیت پسند ہو گیا تھا، تمہیں اذیت دینا، اور پھر خود بھی اس اذیت کا سہنا عادی ہو چکا تھا۔ اور اس نے ماہ کی نم خوشی سے چمکتی آنکھوں میں دیکھا، پر اب ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں خوش رہیں گے، ایک دوسرے کی محبت کے سائے میں باقی کی ساری زندگی گزاریں گے، ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، تم اور میں۔ وہ اسے جادو کے حصار میں باندھ رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ جھگڑتی چلی جا رہی تھی۔ آسمان پر روشن چاند کی چاندنی میں بیٹھے وہ آج برسوں بعد ایک دوسرے کو تکتے محبت کی باتیں کر رہے تھے جو ان کے آس پاس ایک عرصے سے موجود تھی، پر ظاہر آج ہوئی تھی اور دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ باندھ گئی تھی۔ ناشتہ کر کے سب ہال میں بیٹھے۔ ہاشم ناشتہ کر کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نازلی کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، پر وہ باہر نہ آیا۔ وہ تو آہستہ سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں آئی تو سامنے تیار کھڑا تھا، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، شیشے کے سامنے کھڑا، بالوں میں برش کر رہا تھا۔ نازلی خاموشی سے اس کی طرف بڑھی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ باہر جا رہا ہوں۔ وہ برش رکھ کر اپنے کف ٹھیک کرنے لگا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی کچھ دیر میں ہم سب بڑی حویلی جائیں گے۔ وہ ہاشم کو دیکھ کر بولی، میرا جانا ضروری ہے یار، اسپی سے ملنا ہے میں نے۔ اس نے نظر اٹھا کر نازلی کو دیکھا، اسپی بھائی کو یہاں بلا لیں پھر۔ نازلی چاہتی تھی کہ وہ باہر نہ جائے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر کیسے وہ اکیلے باہر جانے دیتی؟ وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں جا رہا، اپنا دکھ چھپانا چاہتا ہے مجھ سے، پاگل آدمی۔ ہاشم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ پر ہاشم، نازلی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ جانے ہاشم، جانا ضروری ہے، میں اسپی کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس نے مسکرا کر نرمی سے سمجھایا، پھر پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر اسپرے کرنے لگا۔ نازلی کی اتری صورت دیکھ کر وہ پرفیوم اس پر اسپرے کرنے لگا۔ ارے بس، نازلی نے ہاتھ سامنے کر کر اسے روکنا چاہا۔ پہلے مسکراؤ، ہاشم نے شرارت سے کہا۔ نازلی اس کی بات پر ایک دم ہنسنے لگی۔ ڈیٹس لائک آ گڈ گرل۔ ہاشم نے مسکرا کر پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی اور کمرے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ کب تک آئیں گے؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پوچھنے لگی۔ جلد ہی۔ اس نے تیار ہو کر ایک بار خود کو دیکھا اور فریش انداز میں دیکھ کر نازلی نے دل میں ماشاءاللہ کہا۔ وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا اور اسے ٹھیک کرتے دیکھ نازلی بے اختیار انتہا خوش تھی۔ آپ پھر ہم لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے حویلی؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ حویلی میں قدم رکھے۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جلدی واپس آؤں گا، پھر ساتھ جائیں گے، اوکے؟ اس نے نرمی سے نازلی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ جی۔ نازلی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ ہاشم مگن سا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ جو تمہاری سمندر سی نیلی آنکھیں ہیں، میں اکثر ان میں ڈوب سا جاتا ہوں، پھر ابھرنے کا ہوش کب رہتا ہے کہ میں تمہارے نینوں کے بھنور میں یوں جکڑ سا جاتا ہوں۔ ان آنکھوں میں جب بھی میں کھو جاؤں تو میں اپنے چہرے کی مصوری ہی بس نقش پاتا ہوں۔ آتے ہوئے تمہارے لیے موبائل بھی لیتا ہوں گا۔ اس نے مسکرا کر نازلی کی ناک نرمی سے دبائی اور تیسری بار نازلی ہنسی۔ ہاں، تیسری بار۔ پہلے میرے موبائل ٹوٹتے تھے، اب تم بھی میرے ساتھ شامل ہوگی ہو، وہ کہہ کر مسکرایا۔ مجھ سے موبائل سنبھالے نہیں جاتے، نازلی نے مسکراہٹ دبا کر بتایا۔ موبائل تو نہیں آ جائیں گے، بس مجھے سنبھال کر رکھنا۔ وہ شوق ہوا۔ نازلی ہنس کر پلکیں جھکا گی۔ نازلی، ہاشم نے اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ جی۔ اس نے نظر اٹھا کر دکھا۔ اب میں جاؤں؟ آبرو اٹھا کر پوچھا۔ چلے جائیں۔ وہ شانے اچکا کر بولی۔ تم یوں ہنس کر مجھے اپنے ساتھ باندھو گی تو کیسے جاؤں گی؟ لیں، اب نہیں ہنستی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر لبوں پر شہادت کی انگلی رکھی۔ ہاشم نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ نازلی اس کے ساتھ چلتی باہر نکلی۔ لبوں پر مسکراہٹ اب بھی سجی تھی، پر اس نے سر جھکا رکھا تھا، اور دونوں ہال میں آئے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ سب سے پہلے امجان نے پوچھا۔
آپ بھی اسپی سے ملنے اس نے اسے دیکھ کر کہا، آپ بیمار ہیں بیٹا جی؟ خان بابا نے انہیں اپنے روبرو جوان کو دیکھا۔ خان بابا، آپ کا بیٹا اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ بیمار پڑ کر گھر میں بیٹھا رہے۔ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسپی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے، اس نے آہستہ جواب دیا۔ اکیلے جائیں گے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، ہاشم نے سر ہلایا۔ تم ڈرائیو نہیں کر سکتے ہاشم؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ شہریار اٹھ کھڑا ہوا۔ یار میں چلا جاؤں گا۔ ہاشم جھنجھلایا تھا۔ سب ایسے ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے وہ چھوٹا بچہ ہو اور پہلی بار گھر سے باہر جا رہا ہے۔ نو بڈی، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر آؤں گا اور تمہیں جب واپس آنا ہوگا کال کر لینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ چلو اب۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپکا۔ اکیلے نہیں چھوڑو گے؟ ہاشم نے اسے گھورا۔ کبھی نہیں۔ شہریار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سب مسکرا کر ان کو دیکھ رہے تھے اور ان دونوں میں پھر سے پہلے جیسی دوستی قائم ہو گئی تھی۔ نہیں، اس انداز میں دیکھ کر سب خوش تھے۔ اس کی بات پر ہاشم نے مسکرا کر پھر دونوں کو سب اللہ حافظ کہتے باہر کی طرف بڑھے۔ ان کے لوٹ آنے کے بعد وہ لوگ بڑی حویلی کے لیے نکلے۔ شہریار نے ہاشم کو کیفے کے سامنے اتارا جہاں اسپی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شہریار اسے چھوڑ کر ایک ضروری کام کے لیے چلا گیا۔ اسپی اور ہاشم کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاشم نے اسے گھورنے پر اسپی مدھم سا مسکرایا۔ یار کیوں بیوی کی طرح گھور رہے ہو؟ اسپی نے شوخی سے مسکرا کر کہا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ آنکھوں میں ویرانی سی ہی ویرانی تھی۔ میرے سامنے پر یہ پریٹینڈ مت کرو اسپی، تم خوش ہو یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ ہاشم بالکل سنجیدہ تھا۔ تم دیکھو مجھے کہاں سے لگ رہا ہے مجھے کوئی روگ لگا ہے، میں بالکل فریش تمہارے سامنے ہوں یار۔ وہ پھر مسکرایا۔ اسپی تم مجھ سے جھوٹ مت بولو، جو تمہیں سمجھتے نہ ہو میرے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلو۔ ہاشم جھنجھلایا۔ تو تم کیا چاہتے ہو خان؟ میں اداسی کا بورڈ لگا کر گھوموں، اپنے دل کا درد ہر کسی کو دکھاؤں؟ وہ تلخ ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم دکھی نہ ہو اسپی، ہاشم نے نرمی سے کہا۔ محبت کم ہی خوشی دیتی ہے ہاشم۔ اسپی دکھ سے مسکرایا۔ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاشم نے اپنی پیشانی مسلی۔ میں ٹھیک ہوں میرے یار، یہ آج کی بات نہیں ہے، مجھے عادت ہے اس سب کی۔ وہ ہاشم کا ہاتھ تھپ تھپا کر بولا۔ تب ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاشم نے دکھ سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو ہاشم کہ دل پر کسی کا زور نہیں چلتا، اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ ہم دونوں جانتے ہیں، اسپی نے آہستہ سے کہا۔ ہاشم کو عجیب احساس نے گھیرا اور اسے لگا کہ وہ اپنے دوست کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بھلے ہی وہ تابین سے محبت نہیں کرتا پر تابین تو اس سے محبت کرتی ہے نا۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ اسپی سے دور ہوئی تھی اور اسی کی وجہ سے میں ہوں۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ کم آن ہاشم، یہ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ جس کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے، اور یہ سب ہماری قسمت میں لکھا تھا اور میں اس میں کوئی کسی کی غلطی نہیں ہے۔ اسپی نرمی سے بولا۔ اچھا بتاؤ حویلی جا رہے ہو آج؟ اسپی نے ٹاپک چینج کیا۔ ہاں، سب گھر میں ہی آج جائیں گے۔ ہاشم نے لمبی سانس کھینچی۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہارے لیے، اسپی نے خوشگوار انداز میں کہا۔ ہاں، ایک لمبے سفر کے بعد منزل پائی ہے، تمہیں بھی تمہاری منزل ضرور ملے گی اسپند یار ملک، ہاشم نے سچے دل سے کہہ کر اسے دیکھا۔ اسپی نے مسکرا کر مدھم آواز میں انشاءاللہ کہا۔ اچھا کافی پیو گے؟ اس نے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کافی پیتے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ پھر شہریار آیا تو ہاشم اسپی سے مل کر وہاں سے چلا گیا۔ واپسی میں اسے نازلی کے لیے موبائل لیا اور دونوں گھر پہنچے جہاں سب حویلی جانے کے لیے تیار تھے۔ کچھ دیر کے بعد 3 گاڑیاں خان ولا سے حویلی جانے کے لیے نکلی تھی۔ حویلی میں جو باہر سی اتر آئی تھی وہ سب ایک ساتھ تھی اور بے انتہا خوش تھے۔ شام کا وقت تھا، سب لان میں بیٹھے، ہر ایک چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، پر ایک چہرے پر کچھ زیادہ ہی دلکش مسکراہٹ تھی اور وہ چہرہ تھا آبی کا۔ آج رات سماب لوگ وہاں آنے والے تھے عہد کے لیے آبی کا ہاتھ مانگنے۔ یہ بات ابھی تک ان تینوں کے علاوہ صرف امجان کو ہی معلوم تھی۔ نازلی تو فون کر کے بارہا آنے سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کب آئیں گے۔ بہت خوش ہو نازلی؟ آبی کی طرف جھک کر کہا۔ اس کے چہرے پر چپکی مسکراہٹ کو دیکھو، اندازہ لگا لو کہ یہ کتنی خوش ہے۔ نور نے شرارت سے آنکھ ماری۔ یہ تم شہریار بھائی کو آنکھ مار رہی ہو؟ نازلی نے شوخی سے کہا۔ استغفار، نور نے شرما کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آبی تو نازلی دونوں ہنسنے لگی۔ نور نے شہریار کو دیکھا جو ہاشم خان اور بابا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ تبھی امجان نے ان تینوں کو اشارہ کیا کہ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھی۔ ان کا اشارہ سمجھ کر وہ تینوں بھی سرگوشیاں کرتی اٹھ کر اندر کی طرف بڑھی۔
موبائل پر گیم کھیلتے دراور نے یہ اشارہ دیکھ لیے تھے اور دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ان تینوں مرد حضرات پر ڈالی جو باتوں میں مصروف تھے اور وہ خاموشی سے وہاں سے کھسک کر اندر کی طرف بڑھا اور وہ آہستہ قدموں میں چلتا ہوا ہال میں آیا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ کچن کی طرف بڑھا جہاں سے وہ باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ امجان ان تینوں گلجان اور ایک کام والی کو کام سمجھا رہی تھی۔ یہ کیا بنانا ہے؟ باقاعدہ دعوت کی تیاری ہو رہی تھی اور جہاں تک دراور کو معلوم تھا گھر میں کوئی مہمان تو آنے والے نہ تھے، پھر اتنی تیاری کیوں؟ کیا کوئی دعوت ہے؟ وہ اندر داخل ہو کر بولا۔ وہ سب چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ نہیں تو؟ نور نے جلدی میں نفی میں سر ہلایا۔ پھر امجان اتنی تیاری کیوں کروا رہی ہیں؟ اس نے امجان کو دیکھا۔ بچے سے ہی سمجھ لیں کہ دعوت ہے۔ امجان سے جھوٹ نہ بولا گیا اس لیے سچ بتا دیا۔ کس کی امجان؟ دراور نے تجسس سے پوچھا۔ کسی کی نہیں۔ نور نے جلدی سے آگے بڑھ کر امجان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں مزید کچھ بتانے سے روکا۔ آپ لوگ کام کریں، میں اب باہر جا رہی ہوں۔ امجان تو خود کو بچا وہاں سے باہر نکل گئی اور پیچھے کھڑے دراور نے ان تینوں کو گھورا۔ تم لوگ میرے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ اس نے دکھ سے کہا۔ تم ہماری بہن نہیں، اگر ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بتاتے۔ نور نے ہنس کر دیکھا۔ آبی اور نازلی اس بات پر ہنسنے لگی۔ آج آبی بڑی شریف بنی ہے۔ خیر تو ہے نا آبی؟ اس نے مشکوک نظروں سے آبی کو دیکھا۔ آبی گڑبڑائے گی۔ ہاں ہاں خیر ہے، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ تم جاؤ اپنا کام کرو جن کہیں کے۔ آبی نے تیکھے انداز میں دیکھا۔ دراور نے لمبی سانس بھر کر شکر ادا کیا۔ ہاں چڑیل، اب لگ رہی ہے تم ٹھیک ہو۔ وہ دانت نکال کر کہتا آبی کو کچھ کہنے سے پہلے ہی جھٹ سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ پیچھے تینوں ہنس پڑیں۔ سرپرائز تو اس نکمے کے لیے بھی ہوگا، لیلا کا یہاں کا آنا۔ اور آبی نے مزے سے کہا۔ دراور تو کیا؟ پھر نازلی نے مسکرا کر لقمہ دیا۔ آبی ہنسنے لگی اور آج وہ بہت خوش تھے۔ جو اس نے چاہا اسے ملنے جا رہا تھا۔ اچھا آبی جاؤ تم تیاری کرو، ہم یہاں کام دیکھ لیں گے۔ نازلی نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ اچھے سے تیار ہونا، احد بھائی بھی ساتھ ہوں گے۔ نور نے شرارت سے کہا تو آبی شرم سے مسکرائی باہر نکل گئی۔ 7 بجے کے قریب وہ سب بڑی حویلی پہنچ چکے تھے۔ سب ایک دوسرے سے مل کر اس وقت ہال میں بیٹھے تھے۔ دراور نے جب لیلا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس نے لیلا کے ساتھ کھڑی آبی، نور اور نازلی کو دیکھا، وہ جو مسکرا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ خوشی سے جمپ کرنے لگ جائے۔ وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ لیلا صاحبہ ویلکم اپنے گھر میں، دراور تیزی سے بول گیا۔ لیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نور نے دراور کو کوہنی ماری۔ میرا مطلب ہے اپنی بہن کے گھر میں۔ اس نے مسکرا کر نازلی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ۔ لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نازلی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے اداسی سے آہستہ آواز میں نور سے کہا۔ ہائے میرا معصوم بھائی۔ نور کو اس پر پیار آیا تو اس نے دراور کا گال کھینچا۔ لڑکیاں اتنی آسانی سے کسی سے بات نہیں کرتی، اس نے مسکرا کر بتایا۔ وہ نہ کرے بات، میں خود اس سے بات کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لوں گا۔ دراور نے ہنس کر چٹکی بجائی اور پھر احد کی طرف بڑھ گیا، وہ جو ہاشم اور شہریار کے ساتھ کھڑا تھا۔ آبی، لیلا نے آبی سے کہا اور آبی اسے دیکھنے لگی۔ بھائی کو دیکھ لیں، بیچارے اتنا وقت لگا کر آپ کے لیے تیار ہوئے ہیں اور آپ نے انہیں ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، اس نے شرارت سے کہا۔ نازلی اور نور آبی کے لال چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دیکھ لو لڑکی، نور نے اسے ٹھوکا دیا۔ آبی نے ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ یہ شرما رہی ہے۔ نازلی نے ہنس کر آبی کو دیکھا، جبکہ ایک نظر ہی احد کو دیکھ کر آبی کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ نیوی بلو شلوار قمیض میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سب آگے بڑھ رہی تھیں تو آبی چونک کر ان کے پیچھے بھاگی۔ وہاں محفل جم چکی تھی۔ مسکراہٹیں کہہ کے چارسو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا گیا۔ وہاں سب موجود تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ پھر کھانے سے فارغ ہوئے تو سیماب اور اسد نے وہ بات چھیڑی جس کے لیے وہ لوگ یہاں آئے تھے۔ سیماب، اسد، احد، امجان، خان بابا، ہاشم اور شہریار سب ہال میں بیٹھے تھے۔ سیماب اپنے آنے کا مقصد بیان کر رہی تھی، جبکہ ساری ینگ پارٹی اوپر والے پورشن میں ہال میں بیٹھے تھے۔ لیلا بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ آبی بھی بےتاب سی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ نازلی اور نور باتوں میں مصروف تھی۔ دراور بھی پہلے وہیں تھا پر لیلا کے گھرنے پر وہاں سے چلا گیا۔ اوف، جانے کیا بات ہو رہی ہوگی، ہاں کر دی ہوگی یا نہیں؟ لیلا بڑبڑا رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ لیلا، اچھا فیصلہ ہی ہوگا، نازلی نے مسکرا کر کہا۔ اور آبی، آپ نہیں جانتی کتنی بے چین ہوں، بس جلدی سے مجھے خوشخبری مل جائے، وہ نازلی کے سامنے آ کر خوشی سے کہہ رہی تھی۔ آبش،
آپ ہی میری بھابھی بنے گی؟ ہائے میں بہت خوش ہوں۔ وہ پھر سے چکر کاٹنے لگی۔ انہیں نہیں معلوم کہ اپنا دراور اسے بھی اپنی آبی کی بھابھی بنانا چاہتا ہے۔ نور نے ہنسی دبا کر نازلی کے کان میں سرگوشی کی۔ معلوم تو ہو گیا تو دراور کا کیا حال بے حال کر دے گی کہیں۔ نازلی نے بھی آہستہ جواب دیا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ چڑیلو میں یہاں اتنی ڈری ہوئی ہوں اور تم دونوں ہنس رہی ہو۔ آبی نے انہیں گھورا۔ جب آہت بھائی ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نور نے آنکھ ماری۔ یار میں سیریس ہوں، جانے ہان بابا کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ آبی کے لہجے میں پریشانی تھی۔ کم آن بیبی ڈرو نہیں، آہت بھائی کو جانتی ہیں تم، دیکھنا سب اچھا ہوگا۔ نازلی نے نرمی سے اسے تسلی دی۔ آبی مسکرانے لگی پر دل کی کیفیت اب بھی عجیب ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ سا دراور وہاں آیا اور وہاں چاروں طرف اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ لیلا اس کی طرف سنجیدہ صورت دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے بھائی نے آپ کے لیے کچھ دیا ہے؟ دراور نے اپنی بند مٹھی آگے کی۔ لیلا کے ساتھ وہ تینوں بھی حیران ہوئی۔ یہ بھلا کیا ماجرا ہے؟ کیا؟ لیلا نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاتھ بڑھائیں گی تو دکھا دوں گا۔ دراور کا انداز ہنوز سنجیدہ تھا۔ لیلا نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، سوچنے لگی کیا جانے کیا ہوگا۔ دراور نے اس کی ہتھیلی پر کوئی چیز رکھی، پھر ہاتھ پیچھے کرتا تھوڑا دور ہو کر کھڑا ہوا۔ لیلا نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہاتھ پر رکھا موٹا سا کاکروچ دیکھ کر اگلے پل اس نے زور سے چیخ ماری اور پھر ہاتھ زور سے جھٹک کر اسے نیچے گرایا۔ وہ تینوں حواس باختہ دیکھ کر اسے لیلا کی طرف بڑھی۔ کیا ہو گیا؟ آبی نے جلدی سے پوچھا۔ آپی وہ کاکروچ وہاں دیکھیں، وہ اس نے فرش پر پڑے کاکروچ کی طرف اشارہ کیا۔ نور نے آگے ہو کر اس کا جائزہ لیا۔ یہ نکلی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ لیلا کی اڑی رنگت دیکھ کر دراور زور سے ہنسا۔ ڈرپوک لڑکی، وہ چڑچڑانے والے انداز میں بولا۔ دیکھ لیں آپی، اس شخص کو چھوڑوں گی نہیں۔ لیلا نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو نارمل کرتے ہوئے غصے سے کہا اور دراور نور نے وار انداز میں اسے دیکھا اور مانی انداز میں۔ چھوڑنا مت، دراور نے اتنا ڈرایا نہیں انہوں نے۔ لیلا نے نازلی کا ہاتھ تھام کر نم آواز میں بولی۔ السلام علیکم۔